बैक टू माई चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तहे दिल से तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर का वेलकम करती हूं और शुक्रिया अदा करती हूं। उसके अलावा जो लोग डेली बेसिस पर अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल कर मेरी एपिसोड को वॉच करते हैं, उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उन तमाम लोगों के लिए आज मेरे पास एक सरप्राइज़ है जो कुछ देर में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए एपिसोड को रीड करते हैं। सज़ाए इश्क किस्त नंबर 19, नावल निगार शाज़मीन मेहदी। अरे क्या हुआ मेरी जान, ये सब क्यों फैला रखा है? गुल हानम बेगम ने एक नज़र सारे कमरे पर डाली जिसमें हर चीज़ फैली हुई थी। कोई चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं थी। सारे कमरे में अंजशा के कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। हर जगह पर कपड़े नज़र आ रहे थे। बच्चा क्या हुआ? गुल हानम बेगम परेशान हो गई क्योंकि आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। वो वो इतनी चूज़ी नहीं थी कपड़ों के मामले में, ना उसे कभी हास शौक रहा था शॉपिंग का। ये काम तो सिर्फ औरों का था। वो करती थी दिल खोल कर शॉपिंग, अपनी भी और अंजशा की भी। अंशा बच्चा कुछ गुम गया क्या? गुल हानम बेगम ने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। उन्हें ये ही लगा था कि शायद कुछ ज़रूरी था जो मिल नहीं रहा। नहीं मामा, कुछ गुम नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। हैं? उनकी हैरत से आंखें फैलीं। क्या कहा तुमने? वो करीब आती बोली। मामा यार क्या है, बताए ना क्या पहनूं। अंजू तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? गुल हानम बेगम ने फ़िक्रमंदी से उसका गाल छुआ। अल्लाह मामा क्या हो गया है? ठीक हूँ, अंजशा ने झुंझलाते कहा और एक एक करके ड्रेसेस उठाते साथ लगाकर देखने लगी। तुम आज कहीं खास जगह जा रही हो? उन्होंने खोजती नज़रों से बेटी का चेहरा देखते पूछा। अंजशा का दिल ज़ोर से धड़का था। उसे लगा उसका राज ममा जान गई थी। नहीं तो हाँ, वो कोलीग्स ने आज बाहर लंच प्लान किया है। अंजशा ने डरते डरते मिरर में से माँ को देखते झूठ बोला, जबकि दिल धक धक कर रहा था सीने में। हूँ, ये पहन लो फिर। उन्होंने कपड़ों के ढेर के नीचे से एक ब्लैक कलर का सूट निकाला। सिंपल सी शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी साथ बड़ा सा पिंक दुपट्टा। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। अंशा के देखते चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। लव यू मामा जानू। लव यू टू जानी। जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी फिर। अंशा कपड़े लेती चेंज करने भागी। स्याह सैंडल में मुकीब, धो दिया पाँव, सफ़ेद हाथ की मोमी, कलाई में सफ़ेद पत्थर से बना ब्रेसलेट और सेम वैसी ही बड़े पत्थर वाली अंगूठी, जबकि दूसरे हाथ की कलाई में वॉच और छोटे साइज़ के तराशे नाखूनों पर पिंक नेल पेंट। वैसे ही पाँव पर सुनहरी बालों को एक कंधे पर डाले। उसने दुपट्टा बाएं कंधे पर रखा और लबों पर नेचुरल सी पिंक लिपस्टिक लगाई। कानों में हम रंग ए रिंग थे, स्याह पत्थर के। अंजशा ने परफ्यूम स्प्रे करते एक नज़र खुद पर डाली और मुस्कुरा दी। वो नाजुक सी गुड़िया लगती थी। उसकी सब्ज़ आंखों की रोशनी में आज एक अलग सा सुरूर था, बुरहान की मोहब्बत का बख्शा गया मान। अंजशा ने बैग और फ़ोन उठाया और नीचे की तरफ आई, जबकि अजीम साहब और गुल हानम बेगम ने बेटी को देखते नज़र उतारी। माशाअल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। आमीन। शोहर की बात पर गुल हानम बेगम ने कहा, मामा आज आप लंच नहीं भेजिएगा, मैं बाहर करूँगी। ओके बच्चा। अंशा का लंच रोज़ घर से जाता था। अरहा की तबीयत अब पहले से बहुत हद तक बेहतर थी। वो बेड पर बैठ कर थक गई थी। अरहा का दम घुट रहा था। अकेले बैठे बैठे तो वो फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर आ गई। बुरहान अफनान दोनों अभी तक घर नहीं आए थे। मोहम्मद दीन चचा किचन में रात का डिनर तैयार कर रहे थे। रात की स्याही चारों ओर पंख फैला चुकी थी, जबकि सारे घर की लाइट्स इस स्याही को कम करने की जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अरहा अपने गिर्द चादर लेती बाहर आ गई। सबसे पहले उसकी नज़र उन बंधे हुए डबल डॉग्स पर गई थी जो अभी तक खोले नहीं गए थे। वैसे भी अभी सिर्फ 10 का वक्त हुआ था। बाहर लोगों की चहल पहल की वजह से इन्हें करीब 12
کے بعد کھولا جاتا تھا، کیونکہ وہ دیوار پھلانگنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے تھے اور عفنان برہان نہیں چاہتے تھے ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ ارہا شکر کا سانس لیتی باہر آ گئی اور کھلے سر سبز گھاس کو دیکھتے اس کا دل مچلنے لگا کہ وہ ننگے پاؤں اس پر چلے، اور اپنے دل کی سنتے وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ ارہا نے ارد گرد دیکھا اور کسی کو نہ پا کر وہ پاؤں سے چپل نکال کر گھاس پر چلنے لگی۔ اس محل میں ویسے تو ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی، مگر اسپیشلی یہ لان ارہا کو بہت پسند تھا۔ کھلا دور تک سر سبز گھاس، چھوٹے بڑے درخت۔ وہ چلتے چلتے آبشار کے پاس آ گئی۔ گھر کی ایک دیوار کے ساتھ قریب 2 سے 3 فٹ گہری چوڑائی میں نہر بنائی گئی تھی اور دیوار کے دونوں کونوں میں 2 آبشاریں بنی تھیں۔ وہ چلتے چلتے گھر کے پیچھے والی طرف آ گئی۔ اگر یہاں اس کی پیاری سی گڑیا ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی، ایسی جگہ تو اس کی فیورٹ ہوتی تھی۔ ارہا کو بے اختیار اس کی یاد ستانے لگی۔ کتنے دن ہو گئے تھے ماما بابا اور اپنی پیاری سی بہن سے ملے۔ وہ آبشار کے پانی کو دیکھتے اتنی منہمک ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا تھا۔ کیوں نہ گھر کال کر لی جائے؟ ارہا کو اچانک خیال آیا تھا، ہاں وہ یہاں کال کر سکتی تھی، اس جگہ وہاں کون سا کوئی اتنا آتا تھا، اور وہ ویسے ہی بلوٹوتھ کے ذریعے بات کرے گی آرام سے۔ ہاں اسے کال کرنی چاہیے۔ ارہا نے احتیاط سے ارد گرد نگاہ ڈالی تو سارا لان ویران پڑا تھا۔ اوپر دیکھا تو کوئی بھی ٹیرس پر نہیں تھا۔ ارہا نے چادر اچھے سے اوڑھ کر کال ملائی اور فون ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر چادر میں ہاتھ کر لیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ السلام علیکم، اسے بابا کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں ماما کیسی ہیں اور انی؟ بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اور تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ کوئی پروگریس ہوئی؟ نہیں بابا جانی، ابھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ چلو اللہ کرم کرے گا، تم اپنی ماما سے بات کرو۔ اور پھر دیر بعد وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی ماما اور انی سے بات کر کے۔ ارہا نے فون بند کیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا کوئی آیا تھا، مگر وہ جیسے ہی مڑی پیچھے کھڑے کتے کو دیکھتے ارہا کی روح فنا ہوئی ایک پل میں۔ وہ خونخوار خطرناک کتا جس کے نوکیلے دانت سامنے کھلے منہ سے نظر آ رہے تھے، منہ سے باہر نکلی زبان، اس کی خونی آنکھیں، ارہا کو لگا تھا وہ بس آج اس کی خوراک بننے والی تھی۔ ارہا نے بچاؤ کے لیے ارد گرد نظر ڈالی مگر کچھ نہیں تھا۔ کتا ارہا کو دیکھتے گرانے لگا جیسے وہ وار کرنے سے پہلے کرتا ہے۔ گرانے کی وجہ سے اس کے اپنے منہ کی تیوری چڑھی، جس سے اس کے نوکیلے خطرناک اندر تک دانت نظر آنے لگے۔ ارہا نے دل میں اللہ کا نام لیا اور اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر ارہا پر وار کرتا، اس سے پہلے ارہا نے دوڑ لگائی تھی اپنی پوری جان اور ہمت لگا کر، ایسے جیسے پولیس ٹریننگ میں لگائی تھی۔ پر برا ہوا ارہا کے ساتھ کہ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر کہیں گر گیا تھا اور ساتھ ہی چادر زمین پر گر گئی تھی۔ ارہا کے پیچھے کین کروسو بھاگ رہا تھا۔ فاصلہ کم ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر ارہا کو زمین بوس کرتا، اس سے پہلے وہاں عفنان کی گمبھیر آواز گونجی تھی، شیرو! اور شیرو کے پاؤں کو اپنے مالک کی آواز پر بریک لگے تھے، مگر ارہا کے پاؤں کو نہیں۔ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے سیدھی جا کر کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ اللہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر جیسے ہی اس کی نظر عفنان پر پڑی، اسے لگا تھا وہ محفوظ پناہوں میں آ گئی ہو۔ عفنان! اس کے لبوں سے سرگوشی میں عفنان کا نام نکلا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ عفنان نے ڈری سہمی ہانپتی ہوئی ارہا کے گرد بازو مائل کرتے اسے اپنے ہونے کا تحفظ مہیا کیا تھا، جبکہ شیرو بڑے آرام سے پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ چکا تھا اور اپنی خوفناک آنکھوں سے ارہا کو مالک کی باہوں میں گھورے جا رہا تھا۔ زرگل تم ٹھیک ہو؟ عفنان نے نرمی سے اسے الگ کرنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ابھی تک اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ عفنان نے دیکھا تو وہ بنا چادر یا دوپٹے کے تھی۔ عفنان نے شیرو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مالک کا اشارہ سمجھتے اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ارہا! شیرو جا چکا ہے؟ نہیں دیکھو تو! اس کے کہنے پر ارہا نے ایک چور سی نظر پیچھے ڈالی تھی۔
مگر باقی وہ وہاں نہیں تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ افنان اسے پیچھے کرتے آگے بڑھا تو ارہا جو ڈر کے مارے اسے روکنے لگی تھی، اس کی نظر اپنے اوپر گئی اور وہ شرمندگی سے سر اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ اس کی چادر اس نے دیکھا تو افنان وہی گھاس سے اٹھا رہا تھا۔ اللہ! اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ ارہا اس کی طرف سے منہ پھیر چکی تھی۔ افنان ایک خاموش نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ اس کے خوبصورت بال اس وقت چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ افنان نے چادر پیچھے سے اس کے کندھوں پر ڈالی اور پیچھے ہو گیا۔ چادر کو اپنے گرد محسوس کرتے ارہا نے فوراً اسے تھاما تھا، مبادا وہ دوبارہ زمین بوس نہ ہو جاتی۔ آپ ننگے پاؤں ہیں؟ اب کی بار ارہا بھی چونکی تھی۔ وہ تو پچھلے 2 گھنٹوں سے ننگے پاؤں تھی اور اسے احساس تک نہ تھا۔ وہ اتنی محو تھی اپنی باتوں میں۔ آپ پہلے ہی بیمار تھیں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا۔ افنان نے اسے کچھ سختی اور تعصب سے دیکھتے کہا تو وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں یہاں آ گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ افنان کو احساس ہوا فوری کہ وہ زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ جج جی آئیں آپ، یہاں ٹھنڈ ہے، آپ اندر چلیں۔ ارہا نے سر ہلایا اور افنان کے ہم قدم ہوئی اور جوتے پہنے، جبکہ اس کی ہراساں نظریں ارد گرد جا رہی تھیں کہ شیرو کہیں سے اچانک سامنے نہ آ جائے۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ افنان اور برہان ابھی آئے تھے۔ برہان اندر چلا گیا تھا مگر افنان کال سنتے رک گیا اور فون بند کرتے اندر جاتا۔ اس سے پہلے نمش بڑی بھی کھانا لگانے کے بعد اوپر آئی تھیں تاکہ نمش کو اٹھا سکے، مگر یہ کیا؟ نمش تو اوپر تھی ہی نہیں۔ نمش! انہوں نے آواز دی مگر بے سود وہ ہوتی تو سنتی۔ اللہ خیر، نمش کہاں چلی گئی؟ بڑی بی جان اسے ٹیرس، بالکنی سب جگہ دیکھ چکی تھیں مگر نہ ملی۔ اللہ خیر، نمش کہاں چلی گئی؟ بڑی بی نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ ہی منٹوں میں سارا گھر دیکھ چکے تھے سب۔ جاؤ چوکیدار سے پوچھو، اس نے نمش کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ بڑی بی نے رمضان چچا سے کہا۔ اسی پل نمش نے ہال میں قدم رکھا تھا۔ شہزاد کے لبوں پر مسکراہٹ عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ آج پہلی بار اس دہلیز کو پار کرنے والا تھا۔ نمش! بڑی بی فوراً نمش کی طرف بھاگی مگر نمش کے ساتھ انجان چہرے کو دیکھتی رکی۔ نمش بچہ، کیا ہوا تمہیں؟ بڑی بی میں ٹھیک ہوں شاہ، آپ آئیں نا، نمش نے شہزاد کو رکتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ ویسے بھی بھیگا ہوا تھا پول کی وجہ سے اور باہر بارش بھی تھی، مگر کچھ دیر تو آئیں، نمش نے زور دیتے کہا۔ نمش پھر کسی دن پر ادا رہا مگر ابھی مجھے جانا ہے۔ شہزاد کو وہاں عجیب سی گھٹن ہوئی تھی۔ وہ بہت ضبط سے کھڑا تھا ورنہ بہت یادیں تھیں یہاں سے جو اسے تیش دلاتے ماضی یاد کروا رہی تھی۔ شہزاد کا وہاں رکنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اوکے ڈن، نمش نے اجازت دی، جبکہ بڑی بھی حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ شخص تھا کون اور نمش کو کیسے جانتا ہے اور نمش کیسے جانتی ہے؟ بڑی بھی حیران مت ہوں، یہ پروفیسر ہیں میرے یونیورسٹی میں اور میں ابھی ان کے گھر ہی گئی تھی۔ مجھے بہت اہم نوٹس چاہیے تھے اور میں وہاں گر گئی تو یہ چوٹ آ گئی۔ نمش نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ بچہ، تم ابھی ان کے گھر گئی تھی؟ بڑی بی نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بالکل، ابھی گئی تھی۔ یہ ساتھ تو ہمارا گھر ہے ان کا؟ ساتھ؟ جی، یہ ساتھ والا بنگلہ شاہ مطلب شہزاد سر کا ہے۔ تم بتاؤ یہ چوٹ کیسے لگی اور بچہ ابھی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل لے لیتی جو لینا تھا، اور سب سے اہم بات، تم نے جانے سے پہلے مجھے یا کسی اور کو بتایا بھی نہیں؟ کیوں نہیں؟ کچھ نوٹس بہت اہم تھے، ابھی لینے تھے اس لیے جانا پڑا، اور آپ یا کوئی اور سامنے نہیں تھا اس لیے بتا نہیں پائی۔ پر بیٹا یہ چوٹ، ٹھیک ہوں میں، بس آپ مجھے میرے روم تک لے چلے اور پلیز بابا جانی کو نہیں بتائیے گا، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں میری بچی، تم آؤ، اور رضوانہ تم فوراً نمش کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آؤ۔ جی بہتر۔ نمش بچہ، درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، آپ میرے لیے کپڑے نکال لائیں، میں چینج کروں گی۔ نمش نے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھتے کہا۔ اللہ کا بڑا بڑا کرم رہا نمش کہ تم جیسے پول میں گری تھی ویسے کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی، ورنہ میں تیمور سائیں کو کیا جواب دیتی۔ بڑی بھی کچھ نہیں ہوا، بچت ہو گئی۔ یہ رہے کپڑے، تم پہلے چینج کر لو، تب تک میں کھانا لانے کا کہتی ہوں۔ جی۔ ابھی کچھ دیر پہلے نمش کھانا کھا کر لیٹی تھی۔ ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ جب محبت نہیں تو فکر کیوں ہے؟ نمش نے ٹیڈی بیئر کو باہوں میں دبوچتے شہزاد کی تصویر کو دیکھتے کہا۔ کیوں مجھے ڈوبنے سے بچایا؟ نمش کو وہ پل یاد آیا جب شہزاد نے پول میں چھلانگ لگائی تھی اور نمش کو کمر سے پکڑ کر سامنے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرت۔ اس کے لبوں سے نکلا نمش لفظ نمش کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ نمش، آنکھیں کھولو،
اس کا کہا پہلا جملہ، اس کی آواز میں بے قراری، بے چینی، فکر، کیا کچھ نہیں تھا، ایک ڈر سا تھا اسے کھو دینے کا۔ اور پھر نمش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، آگے کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر ایک احساس تھا، ایک الگ مہک تھی سانسوں میں بسی، اپنے نرم و نازک لبوں پر کسی کا ان دیکھا لمس، کیا تھا سب، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نچلا لب دانتوں تلے کچلا، اسے اپنے لبوں پر ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسی بارے میں سوچتے اس کا ذہن نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ تو گائز آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سرپرائز کی بات کر رہی تھی۔ آج سے میں نے سوچا ہے کہ ایک کے بجائے میں 2 یا 3 ایپیسوڈ دوں۔ ویسے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ناول ماشاءاللہ سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ اس سال کا نہیں بلکہ تاریخ کا پہلا ناول ہوگا جو 200+ ایپیسوڈ پہ جائے گا۔ آئی تھنک مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اور جو لوگ آگے سے ناول پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ناول 155 پہ پہنچ چکا ہے، اور جو لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں وہ لوگ آج 19 کے ساتھ 20 والی ایپیسوڈ بھی پڑھیں گے۔ سزائے عشق قسط نمبر 20، ناول نگار شازمین مہدی۔ اور میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد 2 نہیں بلکہ 3 ایپیسوڈ دیا کروں۔ اس سے پہلے اس کی سرسری سی نظر لان کی طرف گئی اور وہ چونکا، یہ تو زرگل کی چپل تھی، مگر یہاں اس وقت کیا وہ اس وقت لان میں تھی؟ مگر نہیں، اس وقت وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، مگر پھر ایک خدشہ کے پیش نظر وہ لان کی طرف آ گیا تھا کہ کہیں وہ واقعی میں نہ ہو، مگر اسے سامنے زرگل نظر نہیں آئی۔ تبھی اس کے قریب سے شیرو گزرا تھا جو یقیناً ابھی کھولا گیا تھا اور وہ ابھی پورے گھر کا چکر لگانے والا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ سارے گھر میں ایک چکر لگاتا۔ عفنان مطمئن سا واپسی کی راہ لیتا، اس سے پہلے اسے زرگل کی چیخ سنائی دی تھی، اور وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرو زرگل کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کا خدشہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ سامنے ہی تو زرگل تھی اور اس کے پیچھے شیرو۔ وہ زرگل کو زمین بوس کرتا، اس سے پہلے عفنان نے اسے روکا تھا، اور پھر ڈری سہمی زرگل کا آ کر عفنان سے ٹکرانا اور اسے دیکھتے اس کے حصار میں اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرنا، یہ سب عفنان کے لیے غیر متوقع تھا، مگر وہ سہمی سی زرگل کو کچھ سخت کہتے پیچھے نہیں کر سکتا تھا، ورنہ یہ لمحہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ لڑکی اس کے جذبات کو بیدار کر رہی تھی۔ وہ اس سب میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس کا ماضی اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ ان راہوں کا مسافر نہیں تھا، نہ اس کی محبت کے لیے بنا تھا۔ عفنان نے سہولت سے زرگل کو سمجھاتے پیچھے کیا تھا، مگر اس کا ہوش ربا سراپا۔ عفنان نے نظریں چرائیں اس سے اور آگے بڑھتے جا کر اس کی گری چادر اٹھا کر اس کے کندھوں پر رکھی، مگر ایسا کرتے بھی اس کی ناگن پل کھاتی چوٹی اسے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ عفنان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور آگے بڑھا، ایسے دونوں کا تنہائی میں رہنا بہتر نہیں تھا۔ عفنان نے اندر کی طرف بڑھتے اسے اندر آنے کا کہا اور خود چلنے لگا۔ وہ دونوں ایک ہی ساتھ ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں برہان سامنے ہی اسی کے انتظار میں تھا۔ زرگل حریت، برہان نے ڈری سہمی سی زرگل کو عفنان کے ساتھ آتے دیکھ کر پوچھا، یار شیرو نے اجنبی سمجھتے حملہ کر دیا تھا، شکر کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ اوہ زرگل، ٹھیک ہو تم؟ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی یا کٹ تو نہیں لگا؟ نہیں، بچت ہو گئی، مگر تمہیں اس وقت باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو کہ اس وقت شیرو اور ٹائیگر دونوں کھول دیے جاتے ہیں۔ مجھے اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے باہر تازہ ہوا لینے چلی گئی تھی۔ زرگل چہرہ جھکائے شرمندگی سے بولی، جیسے اس نے کوئی بڑا قصور کر دیا ہو۔ ارے نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میں کہہ دیتا ہوں، آگے سے خیال رکھا جائے گا کہ یہاں ہمارے علاوہ تم بھی رہتی ہو، شیرو اور ٹائیگر کو لیٹ کھولا جائے، یا پھر تمہاری دوستی کروا دیتے ہیں دونوں سے۔ آخر میں برہان ہلکے سے مسکراتے بولا تو زرگل کی سیٹی گم ہوئی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے سچ میں ابھی برہان دونوں کو اس کے پاس لے آنے والا تھا۔ محمد دین چچا کھانا لگائیں، برہان کہتے چلا گیا، جبکہ عفنان نے ایک نظر زرگل پر ڈالی اور اس کا چہرہ دیکھتے اپنی امن آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی دوستی نہیں کروانے والا، وہ صرف کہہ رہا تھا۔ جائیں آپ فریش ہو جائیں، پھر ڈنر پر ملتے ہیں۔ عفنان بھی کہتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ اب صرف ہال میں ارہا اکیلی کھڑی تھی، تنہا۔ ارہا سر جھٹکتے روم میں آ گئی، تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی تھی۔ فون سیل کہاں گیا تھا اس کا؟ ارہا کا اب سانس اٹکا تھا سینے میں اور چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا وہ
فون باہر گرا آئی تھی۔ اللہ، ارحا نے سر تھاما، اور اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر فون کسی کے ہاتھ لگ گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی ساری محنت، سارے کیے کرائے پر پانی پھر جانا تھا۔ جو ابھی تک ثبوت بھی اکٹھے کر پائی تھی وہ سب بیکار جانے تھے۔ کیا کروں میں؟ اب وہ باہر لان میں بھی نہیں جا سکتی تھی، جاتی تو جو باہر دوبارہ شیروں کا ڈر، اور اگر وہ دل بڑا کر کے جاتی بھی جان جوکھے میں ڈال کر۔ مگر اوپر برہان کا روم تھا، وہ وہاں کی ونڈو سے پیچھے کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس وقت وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ارحا نے کان سے کھینچ کر چھوٹا سا چنے کے دانے جتنا بلوٹوتھ نکالا۔ ہاں، مجھے ایس ایچ او دانیال سے بات کرنی ہوگی۔ ارحا نے دروازے کو لاک کیا اور واش روم میں آئی، اور وہاں بنی الماری میں رکھا شو پیس اٹھا کر کھولا جس میں اس نے ایئر فون اور چھوٹا سا انٹینا رکھا تھا ایمرجنسی کے لیے۔ اس نے اسے نکال کر انٹینا سیٹ کیا اور ایئر فون کان سے لگایا۔ کچھ دیر کی محنت مشقت کے بعد سگنل مل گئے تھے۔ ہیلو ایس ایچ او دانیال۔ یس حریت میم ہوں، آپ جلدی سے میرا فون بلاک کر دیں، اور سم بھی۔ کیوں حریت؟ فون کہیں کھو گیا ہے؟ او نو، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر وہ کسی کو مل گیا تو پر چلیں، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں فون کو ہی بلاک کروا دیتا ہوں، باقی آپ کوشش کرنا کہ وہ فون آپ کو مل جائے۔ اوکے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ ارحا نے فون بند کر کے منہ دھویا اور باہر آئی۔ ویسے بھی باہر کھانا لگ چکا تھا، اسے باہر جانا تھا، وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ ڈاکٹر انشا آج تو باہر آئی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر عثمان نے انشا کو دیکھتے کمنٹ پاس کیا تو وہ مسکرا دی۔ ویسے آج کوئی خاص بات ہے؟ ڈاکٹر رابی بھی اس کے پاس آتی شرارت سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ انشا نے جان چھڑوائی۔ ڈاکٹر انشا، آپ کو ڈاکٹر لقمان بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر اس نے سر ہلایا، جبکہ نرس کی آنکھوں میں بھی اسے دیکھتے ستائش تھی۔ ہیلو ڈاکٹر، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ A1۔ ڈاکٹر انشا، آپ برہان زیدی کو کیسے جانتی ہیں؟ ڈاکٹر لقمان نے مدعے کی بات کی۔ انشا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اٹس پرسنل ڈاکٹر، آئی ہوپ آپ برا نہیں محسوس کریں گے۔ بالکل، خیر، برہان کی کال آئی تھی، آپ کو آج آف لیو چاہیے؟ یس، اوکے۔ مس انشا، اکثر چمک انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، مگر میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہو، ڈاکٹر لقمان نے دل سے کہا، اور سر جھٹک کر اپنی کام کی طرف مصروف ہو گیا۔ آپ نے ڈاکٹر لقمان کو کال کی تھی؟ انشا کی انگلیاں تیزی سے ٹائپنگ کر رہی تھیں۔ ہاں۔ کیوں، اس نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں، بس پوچھ رہے تھے میں آپ کو کیسے جانتی ہوں۔ ہوں، تم نے کیا کہا؟ یہی کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ ہم ڈاکٹر انشا، ایک کیس بہت سیریس ہے، ایمرجنسی میں آپریشن کرنا ہوگا۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ ویسے بھی برہان کی ایک میٹنگ تھی، وہ سیل آف کرتے سب کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے منتظر تھے، اور حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر آج ایسی کون سی ہستی تھی دوسری طرف جس سے اہم اس کے لیے بزنس بھی نہیں تھا؟ افنان مسکراہٹ دبائے، سب کے چہروں پر پھیلی حیرانگی کو دیکھتے سب انجوائے کر رہا تھا۔ شیخ صاحب کنٹینیو کریں۔ یس سر، برہان کے کہتے ہی دوبارہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ نمش کے دل میں ہر سو بہار آئی ہوئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ آج جو کچھ ہوا وہ جہاں اس کے پاؤں کے لیے برا تھا، وہیں اس کے دل کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر ایک برا ہے تو دوسرا اچھا ہوگا، اسی لیے دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے نمش آج یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی، اور نمش کا دل بھی نہیں کر رہا تھا آج جانے کا۔ بے شک نہ جانے سے وہ شہداد کو آج نہ دیکھ پاتی، مگر اب وہ اس کے گھر جا کر یہ کام سر انجام دے سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی بڑے مزے سے لان کی چیئر پر بیٹھی، سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، جس کی وال پیپر پر شہداد کی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تصویر سیٹ تھی، وہ دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی سیل پر کال آنے لگی۔ اللہ فری، یہ کون سا وقت تھا مداخلت کا؟ نمش نے فون اٹھاتے ہی اسے جھڑکا۔ کیوں، تم کون سا مار کا سر انجام دے رہی تھی، اور آج انہیں کیوں نہیں آئی؟ پاؤں میں موچ آ گئی تھی اس لیے؟ کیوں، تم درختوں سے چھلانگیں لگا رہی تھی جو پاؤں میں موچ آ گئی؟ نمش پول میں گر گئی تھی۔ ہیں پول میں؟ وہ کیسے؟ ایک منٹ، پر پول کہاں ہے تم لوگوں کے گھر؟ مجھے جہاں تک یاد ہے تم بچپن میں بھی پول میں ڈبکی لگا چکی ہو، جس وجہ سے انکل نے پول کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ ہاں، تو میں کب کہہ رہی ہوں اپنے گھر کے پول میں گری تھی؟ تو یہ کہ شہداد کے گھر گئی تھی، وہاں پول میں گر گئی۔ نمش نے اپنی طرف سے اچانک دھماکہ کیا۔ کیا؟ پری کی چیخ نکل گئی تھی۔ تم سر کے گھر گئی تھی؟ کب، کیوں، کیسے؟
پاؤں سے چل کے گئی تھی اور کیسے جانا تھا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اپنے پاؤں سے ہی گئی ہوگی، مگر کب گئی؟ فری نے جھنجھلا کر پوچھا۔ رات؟ کیا کہا رات؟ اللہ توبہ فری، میں سن سکتی ہوں، بحری نہیں ہوئی۔ نمش نے فری کی چیخ پر فون کان سے پیچھے کرتے ناگواری سے کہا۔ ہاں کل شام کے وقت گئی تھی، مگر پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے پول میں گر گئی۔ پھر باہر کیسے آئی؟ تمہیں تو سوئمنگ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا میں خود نکلی تھی۔ مطلب شاہ نے نکالا تھا؟ شاہداد سر نے نکالا تھا پول سے؟ سچی؟ ہائے نمی، کیا رومانٹک پل ہوگا وہ، تم شاہداد کی باہوں میں بھیگی سی۔ کاش میں وہاں ہوتی تو یہ رومانٹک پل اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھتی۔ اچھا کچھ اور نہیں ہوا تھا؟ مطلب کوئی کس وس؟ نمش کے گالوں پر لالی چھائی فری کی بات پر، اور لبوں پر ایک انجانا سا احساس نمودار ہوا، ایک لمس بیدار ہوا تھا کسی کی گرم سانسوں کا۔ کیا اس کی بے ہوشی میں کچھ ہوا تھا؟ نمش کے دل نے اسے سوال کیا۔ کیا شاہ نے اسے چھوا تھا؟ نمش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں سوچتے۔ چلو میں شام میں چکر لگاتی ہوں، سر نجمی کی کلاس کا وقت ہو گیا ہے، بائے۔ نمش فون آف کر کے رکھتی اس سے پہلے تیمور صاحب کی کال آنے لگی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی، نمش نے چہکتی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں ایوان، آج یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ نمش نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ڈرائیور نے بابا کو بتا دیا، بلکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا سب کو کہ بابا کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ ویسے ہی دل نہیں کیا تو چھٹی مار لی۔ نمش اپنے لہجے کو شرارتی بناتے بولی۔ اور میری پرنسس کا دل کیوں نہیں کیا آج؟ خیریت؟ جی بابا جانی سب خیریت ہے، آپ بتائیں کب واپس آ رہے ہیں؟ میں 2-3 دن میں۔ بابا آپ نے کہا تھا آپ یہ ویک میرے ساتھ گزاریں گے، پھر آپ کو واپس جانا ہوگا۔ ہاں میری گڑیا، میں نے کہا تھا مگر مجبوری ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ کچھ دن ضرور اپنی پرنسس کے ساتھ رہوں۔ اوکے آئی ایم ویٹنگ بابا جانی، لو یو ٹو مائی پرنسس، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بابا جانی۔ بڑی بی رہنے دیں، پہلے سے بہتر ہے۔ بڑی بی ابھی مالش کے لیے تیل لے کر آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے میڈیسن تو دے دی تھی، مگر ابھی تک سوزش تھی پاؤں پر۔ نہیں بچہ میں کرتی ہوں، ویسے بھی تم نے تیمور سائیں کو بتانے نہیں دیا۔ اب ہماری خیر نہیں، وہ بہت غصہ ہوں گے۔ بڑی بی کے لہجے میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ پل پل کی خبر رکھتے تھے تیمور صاحب اپنی پرنسس کی، مگر یہاں پر سب لوگ اگر تیمور صاحب کے حکم کے غلام تھے، مگر کہاں نمش کا بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ نمش نے کہہ دیا تھا کہ اس کی چوٹ کا بابا کو نہیں بتانا تو نہیں بتانا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی تک تیمور صاحب زندگی میں پہلی بار اپنے پرنسس کی چوٹ سے بے خبر تھے، ورنہ ابھی تک انہوں نے اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہونا تھا اپنی پرنسس کے پاس۔ اوکے کر دیں، اور بابا کی ٹینشن نہ لیں، میں دیکھ لوں گی۔ اس نے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر وہ کہاں ریلیکس ہونے والی تھی۔ ایک بار شامت تو سب کی آنی تھی۔ تو جو کر رہا ہے کیا اس سے مطمئن ہے؟ زرحان نے شاداب سے پوچھا، جو سگریٹ کے گہرے کش لگاتے سامنے بھاگتے دوڑتے ہرن کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو ایسی ہی معصوم تھی، ہر چیز سے انجان۔ آج اسے یونیورسٹی میں نہ دیکھ کر اس کا دل بیزار ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ فوراً ہی یونیورسٹی سے نکل آیا اور اپنے جگری یار کے ڈیرے پر آ گیا۔ شاہ ایک بار پھر سوچ لے، میں سوچ چکا ہوں، تو پھر یہ بیزارگی، یہ کشمکش کیسی؟ یہ الجھن کیسی ہے جس میں تیرا دل اور دماغ الجھ رہا ہے؟ زرحان نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں ہے کوئی الجھن، نہ کوئی کشمکش۔ تیرے سے بہتر جانتا ہوں تجھے، اس لیے یہ پردہ داری کسی کام کی نہیں۔ تیرا دل چاہنے لگا ہے اسے، مگر تیرے اس دماغ کو یہ بات قبول نہیں۔ زرحان نے کہتے مشروب کا گھونٹ بھرا۔ زرحان کے ٹھیک اندازے پر شہداد نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا۔ یہ دل بے شک اسے چاہے، مگر یہ دماغ وعدہ فراموش کیسے ہو جائے؟ تم جانتے ہو جس عمر میں بچہ لوری سن کر سوتا ہے، میں نے اس عمر میں اپنے کانوں سے سسکیاں سنی ہیں، آہیں دردناک چیخیں، پھر کیسے میں اس دل کو اسے چاہنے کی اجازت دے دوں؟ زندگی میں آج پہلی بار زرحان شہداد کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مگر یہ انجام نہیں، آغاز تھا، ابھی تو شروع تھی۔ شاہ بول کیوں نہیں جاتے سب؟ ابھی تو شروعات تھی، شاہ بول کیوں نہیں جاتے سب؟ زرحان کی بات پر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ زندہ لاش کو دیکھ کر کیسے بھول جاؤں سب؟ جو میرے گھر میں ہے، وہ میری اپنی ہے، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس پر گزری اذیت کیسے بھول جاؤں؟ میں سانس لینا تو بھول سکتا ہوں، مگر شاہ حویلی میں پڑی اس زندہ لاش کو نہیں۔
شاداب کے اندر آگ بھڑکنے لگی تھی پھر سے، جس کی چنگاریاں اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگیں۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ شاداب نے سامنے رکھی کانچ کی بوتل کو اٹھاتے اس میں سے زہر انڈیلا تھا نازک سے گلاس میں، اور ایک ہی گھونٹ میں اسے پیتے کرب سے آنکھیں میچتے سر پیچھے رکھے تکیے پر گرا لیا۔ درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، جبکہ اس کی تکلیف پر زرحان نے گہرا تعصف بھرا سانس خارج کیا۔ انشا کی سیل پر مسلسل ٹون ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے پرسکرپشن پر میڈیسن لکھتے سیل آن کیا تو میسج نوٹیفیکیشن شور ہو رہے تھے۔ انشا کو دیکھتے حیرت ہوئی، کوئی 10 میسج آ چکے تھے۔ اس نے فنگر سے ان لاک کرتے میسج پڑھے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، آ جاؤ۔ انشا مسکراتے اٹھی اور نرس کو ہدایت کرتی باہر چلی گئی۔ کہاں ہے گاڑی؟ تمہارے عین سامنے، سیاہ کلر کی، ساتھ ہی گاڑی کا نمبر موصول ہوا۔ انشا نے دیکھا تو اسی نمبر کی سیاہ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیور جو نظریں جھکائے پاس کھڑا تھا، اس نے فوراً بیک سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اسمگلر صاحب، دن دہاڑے مجھے کہیں اغوا تو نہیں کرنے کا پلان؟ خوبصورت سی کانچ کی دیوار کے پاس کھڑے برہان کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی۔ سیاہ ٹو پیس میں وہ سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، مگر اکیلے میں اغوا کرنے میں مزہ نہیں۔ سسر صاحب کے سامنے سے اٹھانے کا سوچ رہا ہوں۔ اتنی ہمت اور حوصلے کا تو سوچو مت، ورنہ پچھتاؤ گی۔ آ جاؤ پھر، ہمت پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اوکے، انشا نے مسکراتے کہا۔ ہیلو ہینسم، قریب سے آتی نسوانی آواز پر برہان نے ناگواری سے دیکھا تھا، مگر سامنے کھڑی تمنا علوی کو دیکھتے اس کی ناگواری خوشگوار موڈ میں بدلی تھی۔ تمنا، تم کب آئی پاکستان؟ 2 ہفتے پہلے۔ اور تم سناؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ، تم سناؤ؟ اور باقی سب کیسے ہیں؟ A1۔ کتنا خوبصورت اتفاق تھا کہ میں تم سے مل گئی یہاں، ورنہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں تھا تم لوگوں کا۔ اور کب تک رہنا ہے یہاں؟ نیکسٹ ویک واپسی ہوں۔ اور کب تک شادی کی دعوت دے رہے ہو؟ بہت جلد۔ ریلی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کہے گا۔ وہ انسان جسے عورتوں سے الرجی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ابھی آنے والی ہے، دیکھ لینا۔ وہ یہاں آنے والی ہے؟ ہوں۔ او گریٹ، پھر تو میں ضرور ملوں گی اس سے۔ ملواؤ گے؟ تمنا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ضرور۔ اور میرا پرنس چارمنگ کیسا ہے؟ تمنا افنان کے بارے میں بولی تو برہان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ جبکہ یہ سب دیکھتی انشا ضبط سے اپنے لب بھینچ کر وہاں سے واپسی کے لیے مڑ گئی تھی۔ ڈرائیور، مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ پر میم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں نے کہا ہے وہ کریں، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ انشا غصے سے بولی۔ نہیں میم، آپ آئیں، مرتا نہ کیا کرتا۔ اگر برہان کو پتہ چلا کہ وہ خود میم کو چھوڑنے نہیں گیا تو وہ اس کی جان لے لیتا، اس لیے انشا کو لے کر واپس آ گیا۔ انشا نے تو اسے برہان کو اطلاع دینے کا بھی وقت نہیں دیا تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ برہان یہیں پر تھا۔ یہ تمہاری وہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ تمنا نے گھڑی دیکھتے کہا۔ انہیں پورے 15 منٹ ہو گئے تھے اس کا انتظار کرتے۔ تمنا کے کہنے پر برہان نے میسج کیا، مگر رپلائی نہ آیا۔ اس نے کال کی تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ وہ چونکا اور ڈرائیور ندیم کو کال کی، جس نے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سر، میم کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وٹ؟ واپس مطلب؟ انشا یہاں آئی تھی؟ یس سر، میم آئی تھی، پھر غصے میں باہر آئیں اور مجھے واپس جانے کا کہا۔ میں نے آپ کو کال کرنی چاہی، مگر میم نے مجھے کہا کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ ندیم پیچھے غصے سے لال پیلی انشا کو ایک نظر دیکھتے فوراً نظریں سامنے سڑک پر جماتے بولا، جیسے اگر برہان نے دیکھ لیا تو آنکھیں نکال دے گا۔ فون دو انشا کو۔ یس سر۔ برہان کو سمجھ نہ آئی کہ انشا کو کیا ہوا تھا، آخر اتنا غصہ کیوں؟ اس نے نمبر ہی آف کر دیا تھا۔ میم، سر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ندیم نے فون پیچھے کیا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ گاڑی چلائیں۔ جہاں ڈرائیور حیرت کی زیادتی سے بے ہوش ہوتے رہا تھا، وہیں پر برہان نے ضبط سے لب بھینچے۔ پل میں کنپٹیوں کی رگیں ابھر آئیں۔ تم میم کو جہاں وہ کہیں ڈراپ کر دو، باقی میں دیکھ لوں گا، برہان نے بہت کنٹرول کرتے کہا تھا، ورنہ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی اس کی بات سے انکار کرنے کی۔ کیا ہوا؟ تمنا نے برہان کو غصے سے دیکھتے پوچھا۔ محترمہ غصے سے واپس چلی گئی ہے، مگر کیوں پتہ نہیں، کہیں میری وجہ سے تو؟ تمنا کی بات پر برہان چونکا اور پھر بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اور ساتھ ہی اس کی گھنی مونچھوں تلے لبوں پر ہلکی مسکان اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ جاری ہے
سو گائز کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی املا کی غلطی یا پھر میرے بولنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت میرا سانس بہت پھول رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے میری 2 دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ باقی آپ لوگوں سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ایپی کو انجوائے کریں، اور مجھے بتانا مت بھولیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ مل جائے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔